अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज के इस दर्स में एक बहुत अहम मौजू को बयान किया जाएगा। अल्लाह की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से गुज़िश्ता कई दिनों से एक बहुत अहम मौजू आप बखूबी समात फरमा रहे हैं, तावीज़ात की हकीकत कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 दुरूस आप बखूबी समात फरमा चुके हैं और गुज़िश्ता दुरूस में 5 पॉइंट्स को आपके सामने कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में वाज़े किया गया। वो पॉइंट्स क्या थे कि तावीज़ का क्या मतलब है, शरई इस्तिलाह में तावीज़ किसको कहते हैं, तावीज़ की कितनी इक़साम हैं, तावीज़ की शरई तौर पे क्या तफसीलात मिलती हैं और तावीज़ की कौन सी किस्म जो है वो शरई तौर पर पसंदीदा है। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूँगा, देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि अगर किसी मेरे भाई या बहन ने ये दुरूस नहीं सुने तो उनसे गुजारिश होगी कि इस प्रोग्राम के बाद इन दुरूस को भी ज़रूर सुनिए ताकि आपको ये मसला बखूबी हमेशा के लिए समझ आ सके, क्योंकि तावीज़ात की हकीकत कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में एक अहम तरीन मसला है जो कि हमारे मुआशरे में इस वक्त वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। यानी हमारे हर दूसरे घर में कोई ना कोई बंदा इन तावीज़ात की ज़द में है। लिहाजा इस मसले को, इस मौजू को जानना समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज के इस दर्स का आगाज़ करते हैं। आज के इस दर्स में छठा पॉइंट आपके सामने कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में वाज़े किया जाएगा। छठा पॉइंट क्या है कि तावीज़ात जो हैं वो उनके हवाले से कुरान और हदीस में क्या हुक्म मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सामीन, हमेशा याद रखिए कि कुरान मजीद में जिनों और शैतानों की फौज से परहेज़ और बचाव के लिए कहीं भी तावीज़ का हुक्म नहीं मिलता, बल्कि इरशाद बारी ताला है कि अगर किसी को शैतान का गलबा हो, खौफ हो, वसवसा महसूस हो तो वो क्या करे, वो अल्लाह से इस्तिआज़ा तलब करे, यानी अल्लाह से पनाह तलब करे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हमें सूरह आराफ में मिलती है। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इम्मा यनज़गन्नका मिनल शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। कि अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब कर लिया कीजिए। और फरमाया कि यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। तो इस्तिआज़ा से मुराद क्या है? अल्लाह की पनाह तलब करना। वो कैसे तलब की जाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है। इसी तरह अगर हम सूरह यूनुस को देखें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि आयात काफ़ी लंबी हैं, मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह तुझको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं है, और अगर अल्लाह तुझको कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़ल को भी फेरने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया कि बंदों में जिसको अल्लाह चाहे फ़ायदा पहुँचाए या नुकसान पहुँचाए वो बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर कबीरा व अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। तो इन आयात मुबारका से भी मोहतरम नाज़रीन व सामाईन हमें ये बात वाज़े तौर पर पता चलती है कि हमें जब भी शैतान का गलबा महसूस हो, खौफ महसूस हो, वसावस महसूस हो तो हमें क्या करना है? अल्लाह की पनाह में ख़ुद को देना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। और सूरह यूनुस में भी अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई फ़ायदा अल्लाह पहुँचाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह है कि जिसको चाहे फ़ायदा या नुकसान पहुँचाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम में रखे और हमारे लिए हिदायत का मामला फरमाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शैतानी हमलों और वसवसों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करने की और अल्लाह की पनाह तलब करने की जो है वो हिदायत फरमाई है। उसकी दलील क्या है? इसकी दलील हमें सूरह मोमिनून में मिलती है। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
कुल रब्बी आऊज़ बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ बिका रब्बी अन यहज़ुरून, कि ए मेरे रब मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे करीब आएँ, मेरे पास आएँ। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, जादू और शैतानी वसवसों से बचने के लिए सूरह फलक और सूरह नास को नाजिल फरमाया गया, उसी को पढ़ने की ताकीद फरमाई गई। यानी जितने भी शैतानी मसले हैं, नज़र बद है, जादू है, तावीज़ात हैं, कोई भी मसला है, उसके लिए ये आयात और ये सूरह पढ़ने की ताकीद फरमाई गई है। तो हमेशा याद रखिए कि तावीज़ात, धागे, छल्ले, कड़े, मनके, पत्थर, सीपी, घूंगे, ये सब के सब शिरकिया अमाल हैं जो कि बंदे को दीन इस्लाम से निकाल कर कुफ्र व शिरक तक ले जाते हैं। जैसा कि लोग अपनी हिफाजत के लिए हत्ता के इमाम जामिन बांधते हैं अपने बाजुओं पे, मुआज़ अल्लाह, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। यानी वो ये बताना चाहते हैं अपने अमल से, ये दिखाना चाहते हैं कि मुआज़ अल्लाह, उनका अल्लाह जो है वो नाउज़ बिल्लाह कमज़ोर पड़ गया है और शैतान इतना ताकतवर हो गया है, या ये इमाम जामिन अब उनकी हिफाजत करेगा, अल्लाह उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हम सब के लिए हिदायत का मामला फरमाए। इससे बढ़कर और कुफ्र व शिरक क्या हो सकता है। इसी तरह हमारी बदअकीदगी का आलम देखिए कि एक बंदा नई गाड़ी खरीदता है, तो वो गाड़ी खरीदने के बाद उसको क्या करना चाहिए? कोई सदका खैरात करना चाहिए, अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। वो क्या करता है, वो गाड़ी खरीद के 20 लाख 30 लाख की, उसके बाद वो क्या करेगा, वो गाड़ी के अंदर कोई तावीज़, कोई धागा, कोई मनका, कोई सीपी, कोई पत्थर लटका देगा, बांध देगा, ठोक देगा, और ये अकीदा रखेगा कि इससे उसकी बलाएं टल जाएंगी। कोई काला कपड़ा लटका लेगा, या गाड़ी के पीछे कोई काला कपड़ा लटका लेगा, या उसके पीछे कोई जूता लटका लेगा। तो अब बंदा ऐसे साहिबान से पूछे, ऐसे लोगों से पूछे कि अगर ये जूते, ये कपड़े, ये मनके, ये सीपी, ये पत्थर, ये घूंगे, ये तावीज़ात, ये धागे आपको बचा सकते हैं, तो मुआज़ अल्लाह आपका अकीदा कहाँ है? मुआज़ अल्लाह आप अपनी इस अमल से ये बताना चाहते हैं कि आपकी हिफाजत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा, लेकिन आपकी गाड़ी की हिफाजत ये अशिया करेंगी जो कि कुफ्र व शिरक का रास्ता खोलने वाली है। ऐसे बंदों को फिर हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसा कीजिए कि आप खुद ज़्यादा कीमती हैं अपनी गाड़ी से, तो आप अपने गले में एक नहीं 4 किस्म के मुख्तलिफ ब्रांड के जूते लटका लीजिए, मुख्तलिफ कलर्स के जूते लटका लीजिए, महंगे से महंगे जूते लटका लीजिए। तो देखने वाले क्या कहेंगे कि ये बंदा मजनून है, ये बंदा पागल है। मुसलमान और काफिर या मुशरिक तो बात की बात है, ये बंदा ही पागल है, इसका दिमाग ही काम नहीं करता। या फिर कोई और साहिब ईमान बंदा होगा तो वो फिर ये कहेगा कि इससे बेहतर है कि ये जूते उतार के आपकी थोड़ी सी पटाई की जाए तो आपकी अकल ठिकाने पे आ जाए कि ये काम आप मुसलमान होते हुए कर रहे हैं। इसी तरह लोग नया घर बनाते हैं, उसमें यही चीज़ें लटकाते हैं, तावीज़ात, छल्ले, मनके और जो है वो धागे। या हत्ता के देखा गया कि वो अपने छतों पर या छत के ऊपर जो टैंकी बनाई जाती है उसके ऊपर हांडियाँ उल्टी रख देते हैं। क्या कहते हैं कि जी ये नज़र बद से बचाने के लिए या शयातीन से बचाने के लिए है। तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें इस बदअकीदगी से, इस मुशरिकाना अमाल से बचाए कि जिस अल्लाह ने अपने फजल करम से आपके लिए इतनी इनायात फरमाई, आपको ये तौफीक दी, आपने ये घर तामीर किया, आपको जो है वो सेहत में रखा, इज़्ज़त में रखा, आपके लिए रिज़्क अनायत फरमाया। आज वो मुआज़ अल्लाह, अल्लाह इतना कमज़ोर हो गया कि आपने ये हांडियाँ उल्टी लटका ली हैं, रख ली हैं कि ये आपकी हिफाजत करेंगी। तो याद रखिए कि बदकिस्मती से ऐसे तमाम अमाल जो हैं करने वाले लोग ये मुशरिक कहलाते हैं और कुफ्र व शिरक के मुर्तकिब होते हैं, और अपने हाथों ही अपने तमाम अमाल को बर्बाद कर लेते हैं। अब कुछ सुनने वाले नाजरीन व सामीन इस बात को हो सकता है नापसंद भी कर रहे हों कि जी ऐसे अमाल करने वालों को मुशरिक कहा जा रहा है और उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये अल्फाज मैं अपने इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है। इसकी दलील कहाँ है? इसकी दलील हमें सूरह निसा में, सूरह माइदा में, सूरह यूसुफ में, सूरह ज़ुमर में, सूरह लुकमान में मिलती है। एक एक दलील मैं मुख्तसरन आपके सामने वादे किए देता हूँ। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि इनमें से अक्सर लोग अल्लाह को मानते तो हैं
مگر اس طرح کے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، جرم ہے جو کہ ایک بندہ کرتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل ہمیں سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں ملتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس بندے کو اللہ کفایت نہیں کرتا، یا اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے، یا وہ بدعقیدگی میں، بد ایمانی میں، خرافات میں اتنا ڈوب چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں مجھے جو ہے وہ حفاظت دیں گی، میرے لیے پناہ کا باعث بنے گی، میرے لیے خیر لائیں گی، مجھے شر سے بچائیں گی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جس کو اللہ کفایت نہیں کرتا، اس کو یاد رکھیے پوری کائنات کی کوئی چیز کفایت نہیں کر سکتی۔ وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، اور آخرت میں تو اللہ رحم فرمائے ابدی جہنم کے لیے آپ نے آیات سن لی ہیں سورہ مائدہ کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں تعویذات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، مختلف آیات پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف دعائیں جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں، مختلف سورہ نازل فرمائی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے ہر قسم کے جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، تعویذات کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ جتنے بھی تعویذ گنڈے ہیں، یہ دھاگے ہیں، یہ چھلے ہیں، یہ منکے ہیں، یہ موتی ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ گھونگے ہیں، یہ امام ضامن ہیں، ان سب کو شرک قرار دیا گیا ہے، اور ان سب کے لیے اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ہمارے لیے، اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ان سب کی اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو مشرک قرار دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ابدی جہنم کا جو ہے وہ حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جبکہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ محض خسارے میں اضافے کا باعث ہے۔ تو یہ سامعین و ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کے قرآن سے مدد مانگتے ہیں، مختلف سورہ سے، آیات سے، نبی کی مختلف مسنون دعاؤں سے، ان کے لیے تو یہ قرآن مجید شفا ہی شفا ہے، سراسر رحمت ہے۔ اور جو لوگ شرکیہ کفریہ اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کے مختلف دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن مجید میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ایسے اعمال سے کرنے سے جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تاکید گئی ہے کہ ایسے اعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے، مکمل طور پہ بچا جائے، کیونکہ ایک بندہ اگر ایسے اعمال کرتا ہے تو وہ مشرکوں کے جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہوتا ہے، مشرکوں کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ اللہ رحم فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، دین اسلام سے خارج ہونے تک کے امکان پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے بد اعمال ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح عموماً احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آج کے موضوع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کا یہ موضوع ہی یہ ہے کہ تعویذات کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے۔ تو قرآن میں تو آپ نے مکمل دلائل سن لیے، اب صحیح احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے واضح کیے دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بخوبی سمجھ آ جائے۔ تو تعویذات کی حقیقت صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حوالے سے جن مستند ترین احادیث کی کتابوں سے احادیث جمع کی گئی ہیں ان کے نام یہ ہیں: سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 492، مسند احمد حدیث نمبر 156، مسند احمد حدیث نمبر 17404، مستدرک حاکم حدیث نمبر 219417۔
اس طرح مسند ابی یعلا 1759، مجمع الزوائد 175، صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 3288 اور سنن نسائی، صحیح سنن نسائی 4694۔ آئیے 10 احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ یہ مسئلہ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی توفیق اور فضل سے بخوبی سمجھ آ جائے۔ پہلی حدیث جو کہ سلسلہ حدیث صحیحہ مسند احمد میں ملتی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جماعت جو کہ 10 لوگوں پر مشتمل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی، انہیں دین اسلام میں داخل کر لیا، اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں لی۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 بندوں سے آپ نے بیعت لے لی ہے جبکہ ایک کو چھوڑ دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، تعویذ باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس بندے نے اپنا ہاتھ ڈال کر تعویذ کو کاٹ دیا، توڑ دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے جو فرمان ہم سب کے لیے رہتی امت کے لیے فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ایسے شرکیہ اعمال کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ تعویذات، چھلے، گھونگے، کڑے، منکے، پتھر، امام ضامن، جو لوگ بھی یہ چیزیں باندھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، چھاپتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا وعیدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ رب العزت اس کا کوئی کام پورا نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تعویذ لٹکائے، سیپی لٹکائے، گونگا لٹکائے، اللہ اسے کبھی آرام نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈا شرک ہیں۔ جھاڑ پھونک جو جنتر منتر، مبہم الفاظ جو کہ سمجھ میں نہیں آتے، یا قرآن و حدیث میں ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں، اپنی طرف سے کوئی بنائے گئے ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، تو ایسی جھاڑ پھونک سے اور تعویذات کو آپ نے، تعویذ گنڈوں کو آپ نے، یعنی گنڈا یعنی جس پہ گرا لگا کے پھونک مار کے دیا جاتا ہے، آپ نے اسے شرک قرار دیا۔ اسی طرح تعویذ، گھونگے، کوڑی، منکے لٹکانے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تعویذ، گھونگے، کوڑی، منکے لٹکائے تو ایسے لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اس سے بڑی وعیدیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی زینب کے گلے میں ایک تعویذ دیکھا تو آپ نے آگے بڑھ کے اسے کاٹ دیا اور فرمایا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے بیزار ہے، اور فرمایا کہ شرک سے لا تعلق ہے، کیونکہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تعویذ گنڈے شرک ہیں، لہذا اس سے مکمل طور پہ بچنے کی تاکید ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی تیمارداری کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے گئے جو کہ بیماری کی حالت میں تھے، تو آپ نے ان کی گردن میں ایک دھاگا دیکھا کہ انہوں نے دھاگا پہنا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ اگر تو اسے پہنے ہوئے مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو میں تیرا نماز جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واہنہ بیماری ہے، میں نے اس کی وجہ سے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اتار کے پھینک دے، یہ تیری بیماری میں، تیری کمزوری میں اضافہ ہی کرے گا، اس میں تیرے لیے شفا نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو اسے پہنے مر گیا تو کبھی بھی نجات نہ پائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا، اور
اس کو پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اتار کے پھینک دے، یہ تیری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، تجھے شفا نہیں ملے گی، اور اگر تو اس کو پہنے پہنے مر گیا تو کبھی بھی نجات نہ پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے 9 صحیح ترین روایات سماعت فرمائیں کہ ہر روایت میں تعویذ کو شرک، کفر، اس پہ جو ہے وہ وعیدیں، اس پہ بد دعائیں، اور اس پہ جو ہے وہ کبھی نہ نجات پانے کی وعید تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہر قسم کے تعویذ گنڈوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک اور اہم ترین روایت بیان کروں گا تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو تازہ فرمائے، اس کو مکمل فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ روایت جامع ترمذی میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے، یاد رکھ، ساری دنیا بھی مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی پہنچا سکتی ہے کہ جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ جن کلموں سے تیرا مقدر لکھا گیا ہے وہ کلمے ٹوٹ چکی ہیں، جن سیاہیوں سے تیرا مقدر لکھا گیا ہے وہ سیاہیاں سوکھ چکی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ساری کائنات مل کے ہمیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی نفع ہوگا جتنا اللہ رب العزت نے اذن فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی نفع ہوگا، نقصان ہوگا جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہاں البتہ دیگر کئی روایات میں جو حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، اور اپنے لیے ہر طرح کی خیر اللہ رب العزت سے مسنون دعاؤں کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی اپنے رب سے مانگے تو دل کھول کے مانگے، بہت زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی مانگے تو ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے با حیا ہے، اسے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ تعویذات جو ہیں وہ دین شریعت میں مکمل طور پہ ان سے منع کیا گیا ہے، یہ کفر شرک کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے، اور بندہ آہستہ آہستہ کفر و شرک کی وادی میں، اس دلدل میں جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز محترم ناظرین و سامعین، اگلے آنے والے دروس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز جو کہ چوتھا درس ہوگا، اس میں اللہ کی توفیق اور فضل سے ان موضوع، جھوٹی من گھڑت روایات کو اور ضعیف روایات کو آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ جو کہ مختلف لوگ جو کہ قرآن و حدیث سے دور ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور معصوم بھائیوں اور بہنوں کو بھٹکا رہے ہیں، وہ ان روایات کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ تعویذات کا استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان روایات کو اگلے درس میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق اور فضل سے واضح کروں گا کہ وہ کون سی جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں یا ایسی ضعیف روایتیں ہیں کہ جو کہ دین شریعت میں حجت نہیں ہے، ناقابل حجت ہیں، لیکن ان کو یہ دین کے ٹھیکیداروں نے اس دنیا کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور کیسے وہ لوگوں کے جو ہے وہ مال کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ اور خاص طور پہ ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو کہ ایک ایسا نقصان ہے کہ جو کہ کبھی بھی نہ پورا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین مسئلے کو خود بھی توجہ سے سنیں، سمجھیں، اور اگر کوئی میرا بھائی یا بہن اپنی زندگی میں ایسے اعمال میں ملوث رہا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں، مصمم ارادہ کریں کہ وہ ان کفریہ شرکیہ اعمال سے، تعویذات سے دور رہیں گے۔
اللہ کی پناہ میں رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مسنون دعائیں پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز میں آخری درس جو ہوگا اس میں مکمل علاج بھی بیان کروں گا کہ پھر جادو، تعویذات، نظر بد، ان سب کا پھر علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور فضل سے اس کو بھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ بخوبی سمجھ آ جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، جو بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو کمی کوتاہی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا ہے اور واپس آنا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے اور اپنے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا معاملہ فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین مسئلے کو اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب سب تک پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے ایک کسی کو فارورڈ کرنے سے، کلک سے ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ درست ہو جائے، کوئی اور بھی راہ راست پہ آ جائے، اور اس کا راہ راست پہ آنا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح یہ ایک نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کی نیکی کرنے والے کو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔